बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी 1 साल की बेटी है, इसे हर वक्त नज़र लग जाती है और बीमार हो जाती है, कोई वजीफ़ा बता दें। आपने बेटी ऐसे लिखा जैसे बिल्ली लिखी हुई हो। देखें, बच्चों को नज़र बद लग जाना ये है, नज़र बद लगती भी है और नज़र बद का इलाज भी है। सबसे बेहतर यह है कि आप बच्चों पर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया करें, नहीं तो मुअव्वज़तैन, जिसको हम आखिरी 2 सूरतें कहते हैं, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास, ये पढ़ के फूंक दिया करें, फिर भी नज़र नहीं लगती। अगर इससे मज़ीद भी देखना चाहें तो हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने कहा है कि जिससे नज़र लगने की उम्मीद हो ना, तो उसके सामने अगर वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू सूरत कलम की आखिरी आयात मुकम्मल तक ये पढ़ लें तो इस पढ़ने की बरकत से नज़र नहीं लगती। फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, ये पढ़ लें तब भी नज़र नहीं लगती। और अगर बंदे को लगे कि नज़र लग रही है वो अपनी तरफ से, तो बंदा 2-3 दफ़ा लफ्ज़ माशाअल्लाह कह दे, फिर भी नज़र नहीं लगती। तो ऐसी कोई चीज़ है। अब नज़र लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर नज़र बद ही लगे, बाज़ अपनों की भी नज़र लग जाती है, माँ बाप की भी नज़र लग जाती है ना। आपने तारीफ़ करनी है अगर बच्चे बच्ची की, तो किसी अल्लाह के नाम के साथ तारीफ़ करें ना, कि अल्लाह पाक ने माशाअल्लाह इसको अच्छा बनाया है, अल्लाह पाक ने इसे खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने इसे तंदुरुस्त रखा है, कोई ऐसी बात साथ कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। नज़र लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर बंदा बोझ और हसद वाला होगा, बाज़ औक़ात अपनों की भी लग जाती है। पुराने ज़माने में, हमारे बचपन की बात कर रहा हूँ, वो तवे के पीछे से वो काले रंग की चीज़ उठाकर ना बच्चे के गाल पे लगा देते थे, भाई इससे नज़र नहीं लगती। मैंने इसको बड़ा तलाश किया है किताबों में, किसी जगह कुरान हदीस के दलाइल में, यार इसका कोई प्रूफ मिल जाए। प्रूफ मुझे आज तक इसका कोई नहीं मिला। कोई अगर इस तरह करता है तो उसको टोटका समझ लें, उसको शरीयत का हिस्सा ना समझ लें। इस तरह टोटके लोगों के बने हुए, चलो टोटकों पे लोग अमल कर लेते हैं, कोई ना उसको फर्ज समझता है ना वाजिब समझता है, तो टोटके की हद तक तो है, वरना तो पता नहीं। काले रंग के ऊपर अगर बंदे को न लगे नज़र, तो मैं समझता हूँ काले रंग का सुरमा आँख में आ जाए तो नज़र यकीनी है, काले रंग का काजुल आँख में आ जाए तो नज़र यकीनी है। पता नहीं काले रंग से क्यों नहीं लगती, ये लोगों ने अपना कोई बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैंने किसी से सुना था कि आखिरी वक्त में क़यामत की निशानी एक ये भी होगी कि एक पहाड़ सोने का होगा, उठा लिया जाएगा। आजकल कोहाट में सोने का पहाड़ निकला हुआ है, इसका उठाना सही है या नहीं है? भाई मैंने ऐसी कोई निशानी नहीं पढ़ी, जो आपने पढ़ी है वो इस बारे में आप ही जानते हैं। वो जो सोने की पहाड़ी के लफ्ज़ आ रहे हैं वो यहाँ के नहीं हैं, उसमें वो जगह भी लिखी हुई है, ठीक है ना। वो जिस जगह में है, जिस मुल्क में है, वो न मुल्क पाकिस्तान है और न शहर कोहाट है। उसका ताल्लुक दरियाए फुरात से है और उसका ताल्लुक बगदाद से है, उसका ताल्लुक इराक से है। वो मामला कुछ और है और ये आपने मामला कुछ और बना दिया है। मेरे इल्म में ये भी नहीं है कि कोहाट में कोई सोने का पहाड़ दरियाफ्त हुआ है। हाँ, मेरे इल्म में ये है कि कोहाट में कोयले का पहाड़ दरियाफ्त हुआ है, तो आपने पता नहीं कोयले को ऐसे ऐसे करके सोना बना दिया हो तो और बात है। मुफ्ती साहब, अहदीस पाक में 70 का जिक्र बार बार आता है, जैसा कि 70 दरजात, 70 नेकियां, 70,000 फरिश्ते, तो ये लफ्ज़ 70 की क्या फजीलत है? एक रिवायत और भी साथ शामिल कर लें, ईमान के 70 से ज़ायद दरजात हैं, ये भी कहा गया है। तो ये जो 70 का लफ्ज़ है ना, इसके 2 मतलब उलमाए मुहद्दिसीन ने बताए हैं। एक तो यह है कि वाकई वो 70 की तादाद में ही है, जो फिगर दिया गया वो फिगर उतना ही है जिस शरीयत के बारे में बताया गया है बात को। दूसरा यह है कि 70 से मुराद कसरत है, ज़्यादा होना है। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं यार 70,000 बंदे इतने ज़्यादा, यानी 70,000 मुराद नहीं, वो लाख हो, यानी वो एक कसरत का फिगर, एक बड़ा फिगर, जैसे राउंड फिगर हम कह दें, तो इस वजह से कह दिया जाता है। तो अरब में ये भी मुराद हो सकता है। अब हर में एक मुराद तय करना ये मुश्किल है, जब तक मुकम्मल रिवायत सामने ना हो, उसका सियाक और सबाक आगे पीछे देख कर फिर बंदा फैसला करेगा कि इससे मुराद कसरत है या इससे मुराद कोई स्पेसिफिक वर्ड है। मुफ्ती साहब, मैंने एक दाढ़ी मुंडे को दाढ़ी मोड़ने पर वईद सुनाई और दाढ़ी छोड़ने की तरगीब दी, तो उसने जवाब में कहा कि दाढ़ी इस्लाम में है, ना कि इस्लाम दाढ़ी में है। तो ये जुमला उसने कहा, आप दाढ़ी की तौहीन हुई या नहीं? एक बात जहन में रख लें, मसला वहाँ बताया करें जहाँ आपको उम्मीद हो कि अगला मानेगा और मजाक नहीं उड़ाएगा, वहाँ मसला बताएं। जहाँ आपको ये लगे कि ये तो मजाक उड़ाएगा, तो पहले मसले पे अमल न करके वो गुनाहगार होगा,
اور پھر اس کا مذاق اڑا کے بندہ پتہ نہیں کیا سے کہاں تک پہنچ جائے گا. اس لیے ایسے بندوں کو مسئلہ نہ بتائیں. لفظ مسئلہ یہ سوال سے نکلا ہے. سوال کہتے ہیں پوچھنے کو. اس نے پوچھا تھا، آپ نے بتایا، کیا فائدہ؟ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہم ایک گاڑی میں آ رہے ہیں، تو ہمارے ایک دوست ڈرائیور کے پاس پہنچ گئے اور ڈرائیور کو دعوت شروع کر دی، بھی داڑھی موڑنا چھوڑ دو، فلاں کرنا چھوڑ دو، فلاں اتنی باتیں سنائیں، نہ جان نہ پہچان، تو بن گیا میرا مہمان. شروع ہو گیا اس پر. جب 1 گھنٹہ ڈرائیور نے برداشت کیا نا، تو اس نے اس کے بعد فل آواز میں گانے لگا دیے. اب مولوی صاحب اٹھ کے ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا ہو رام چوپ، کہاں بیٹھے ہوئے ہو آپ اللہ کے بندے؟ تو اس کو بتاؤ جو آپ سے سوال کرے. میں ایسے مسئلہ نہیں بتاتا. میں یا مسئلہ بتاتا ہوں عقیدت مند کو یا پوچھنے والے کو. جو آپ سے عقیدت نہ رکھے اسے مسئلہ بتا کے بندے نے شرمندہ ہی ہونا ہے نا. یا تو آپ سے وہ عقیدت رکھے پھر بتا دیں، یا وہ آپ سے پوچھے آپ پھر بتا دیں. وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، اس کو عقیدت بھی نہیں ہے، آپ ایسے مسئلہ دینے والے بن گئے. ایسے شریعت کے مسئلے کوئی نعوذ باللہ فارغ نہیں بیٹھے کہ ہم ایسے اٹھا کے دے دیں. حدیث پاک میں کہ جس کو طلب نہ ہو اس کو جا کے تم دین سکھاؤ، ایسے جیسے خنزیر کے گلے میں تم نے موتیوں کا ہار ڈال دیا. کمقلد الخنازیر اللؤلؤ والجواہر، یہ جامع مشکات شریف کی روایت ہے. تو ایسے مسئلے نہ بتائیں. رہی یہ بات اس کا ڈھکوسلا کہ داڑھی اسلام میں ہے نہ کہ اسلام داڑھی میں ہے، تو اس کے 100 جواب دیا جا سکتے ہیں. بہت سے جواب ہم دے کر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں. کھانے کی سنت یہ اسلام میں ہے، اسلام میں کھانا نہیں ہے، چھوڑ دو. کپڑے پہننا یہ اسلام میں ہے، اسلام میں کپڑے پہننا ہے، کپڑوں میں اسلام ہے. میں کہہ سکتا ہوں کپڑوں میں اسلام ہے یا اسلام میں کپڑے ہیں؟ ننگے پھرو. 10 جواب میں اس کے دے سکتا ہوں. مسئلہ نہیں ہے یوں اڑا کے رکھ دیں ان کے سوال کو، لیکن تب جب وہ بندہ کوئی پوچھنے والا یا اس کو کوئی حیثیت یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو تب بندہ جا کر بات کرے نا. مفتی صاحب، ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کی جاتی ہے. اب آپ نے عربی زبان جو لکھی ہے نا حدیث کی، وہ آپ نے پشتو میں لکھی ہے. مجھے تو پڑھا ہوا بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ اذا عمدن ہے عمودن ہے کیا مطلب ہے. آپ نے حدیث کو لکھا ہے، کم از کم ریفرنس ساتھ لکھ دیتے. آپ نے صرف 2 لفظ لکھ دیے. ایسے نہیں ہوتا. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، یا تو واضح اور صاف لکھا کریں یا اس کو اردو مفہوم لکھ دیا کریں جو ہمیں سمجھ آئے، ورنہ آپ کی عربی تو گلابی عربی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مذکورہ حدیث کو لوگ ایران کی آئر ریفیری پہ حملے کی ستون کی شکل میں پیش کر رہے ہیں. اٹھنا پہلے بتا دیں بھئی، جب تک پوری بات سامنے نہیں ہوگی آدھی بات کا جواب دینا مشکل ہے. مفتی صاحب، ہمارے پاس دکان میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر کمپنی یا فیکٹری کا رابطہ نمبر چسپاں ہوتا ہے. جب ہم وہ رابطہ نمبر ہٹا دیتے ہیں تاکہ ہم 100 روپے مزید 50 روپے کما سکیں کسٹمر سے، براہ راست کمپنی یا فیکٹری سے آن لائن خرید نہ لیں، کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں، چیز آگے لے کر بیچنا، سستی لے کر مہنگی بیچنا، دکانداری اسے ہی کہتے ہیں، کاروبار اسے ہی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کا نمبر مٹا دیا ہے تو اگر وہ گارنٹی والی چیز نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ چیز گارنٹی والی ہے تو رابطہ کیسے کرے گا؟ تو یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنا لیبل بنوا کر اوپر ڈال لیں. کہیں ہم نے کسی اور کمپنی سے لیا، اپنا لیبل لگا کر آپ کو دے رہے ہیں. آپ خواہ سے مٹائیں گے، لوگ آپ پہ شک کریں گے. بہرحال جیسے بھی ہو نا، تو اس کا میں واضح طور پہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ جائز ہے جب تک اس کی پوری سچویشن آپ دے نہ دیں. حضرت، کوئی شخص روزے کی حالت میں بالکل بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور وضو کرتے وقت کلی کی جگہ غرارہ کر لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ صورت یہ ہے کہ روزہ مکمل طور پر بھول چکا تھا. روزہ مکمل طور پر بندہ بھول گیا ہو، پانی پی لے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ غرارے کی بات کر رہے ہیں. ایک بندے کو روزہ پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ معاملہ کچھ اور ہے. مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بالوں کو جوڑا بنانا یعنی ایک جگہ اکٹھا کرنا گناہ ہے، شیطان کی بیٹھک ہے. ایسے نہیں ہے. وہ جس کو شیطان کا کہا گیا وہ سر کے اوپر رکھنے کی طرف، ایک یہودیوں کے جس طرح بال ہوتے ہیں نا، وہ اس طرف اشارہ ہے. یہ جو ہمارے خواتین یہ اپنے یہاں گدی میں اور سر پر آخر میں اور کمر پہ جو پراندہ ڈالتی ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی صاحب، کوئی بے روزگار شخص ہے، وہ ہر ماہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے پیسے، تو کیا والدین کو کھلانے پلانے یا کوئی چیز کھلائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کے متبادل شمار ہوگا؟ جی ہاں، والدین کو دے تب بھی وہ خرچ شمار ہوگا. اللہ کے راستے میں دینا، اپنی اولاد کو دے، اپنی گھر والی پہ دے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جو باقی جگہ آپ خرچ کریں گے وہاں 1 درہم کا ثواب ہے، تو جو گھر والوں پہ خرچ کریں گے 2 درہم صدقے کا ثواب ہے.
تو بہت بہتر ہے۔ مفتی صاحب میں شروع سے تیسرا سوال، اچھا اس کا پہلا کہاں ہے پھر؟ اچھا پہلا یہ، دوسرا ہے، چلو آگے پیچھے ہو گیا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، شروع سے آپ کی ایک خوبی رہی ہے کہ آپ جواب بڑے زبردست انداز میں دیتے ہیں، اگر اس کا کوئی کلیہ یا طریقہ ہو تو وہ ہم بتا دیں۔ بھائی وہ کلیہ اور طریقہ تو مجھے بھی آج تک نہیں پتہ چلا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جواب زبردست ہے۔ میرے سامنے سوال آ جاتے ہیں، میں جواب دے دیتا ہوں، میرے پاس کوئی کلیہ طریقہ نہیں ہے جو میں جیب میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اس کلیہ کو لگا لوں۔ جو مجھے یاد ہوتا ہے بتا دیتا ہوں، نہیں یاد ہوتا تو پڑھ کے بتا دوں گا، اس میں کون سا مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ نماز میں ہوا خارج ہو جائے لیکن آواز آئے اور بدبو نہ ہو تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ آواز آئے آواز نہ آئے، بدبو ہو بدبو نہ ہو، خروج ریح کے ساتھ آپ کا وضو پکا ٹھکا ٹوٹ گیا۔ آپ کہیں گے آواز آئی ہے یا نہیں ہے، پھر آواز کی آپ کو مقدار بتانی پڑے گی، بھی اس کے لیے کتنی مقدار ہونی چاہیے، بہرا آدمی نہ سنے یا آنکھوں والا اور کانوں والا سنے، یہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی، بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ مفتی صاحب فری فائر اور اس کی طرح کی گیمز پر پیسے لگانا کیسے ہے؟ مجھے تو اس گیم کا نام بھی آج پتہ چلا ہے آپ کی اس لکھائی سے، میں اس کو ہی فری فائر کو نہیں جانتا۔ جب میں جانتا نہیں ہوں تو میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ یہ کس زمانے کی بات ہے، پب جی گیم آئی تھی نا، تو انڈیا سے کسی نے سوال لکھ کے بھیجا، میں آن لائن سیشن میں بیٹھا تھا کہ جی پب جی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو میں نے شروع میں سمجھا کہ یہ ابا جی اور اماں جی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں نے اس طرح جواب دیا۔ اگلے دن اس بیچارے نے پھر سوال کیا کہ حضرت یہ گیم ہے، تو میں نے کہا مصیبت تیرے گھاٹے پھیٹو، خدا کے بندے پوری بات لکھ کے بندہ بھیج دے، اب آپ نے فری فائر لکھ کے بھیج دیا، آگے وہ کیا ترتیب ہے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، جب نہیں پتہ تو میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ آپ اپنے ذہن پر سوال لکھ کر دے دیتے ہیں، میں آپ کے لفظ کو دیکھتا ہوں، بھائی مجھے آپ کے ذہن کو پڑھنا نہیں آتا، عالم الغیب اللہ ہے، جو آپ نے پوچھنا ہو وہ یہاں لکھ دیا کریں، جب تفصیل لکھیں گے پھر دیکھ کر میں کہہ دوں گا حلال ہے یا حرام ہے۔ مفتی صاحب کوئی شخص گیم کا لیول بڑھانے کے لیے پیسے لگائے پھر اپنی گیم، بابا یہ بھی مجھے نہیں پتا کون سی گیم اور کس گیم کے بارے میں ہے۔ تیسرا سوال، مفتی صاحب اگر گھر سے پرندہ یا کبوتر ہمارے گھر میں آ جائے کسی اور کا، ہم اسے پال سکتے ہیں؟ کسی کی بھینس گائے بکری اگر اس کے گھر سے نکل کے آپ کے گھر میں آ جائے، وہ پال سکتے ہیں آپ؟ تو پھر آپ کبوتر کیوں پالیں گے کسی کا؟ بھائی اعلان کریں کسی کا کبوتر ہے وہ آ کے لے جائے، پوری ترتیب ہونی چاہیے۔ ہاں اس کے لیے تو لقطے کے حکم میں آ جاتی ہے کوئی چیزیں، یعنی گری ہوئی چیز آپ نے اٹھا لی ہے تو آپ کے اوپر تو لازم ہو گیا اس کا اعلان کرنا، اور آپ اعلان کریں لوگ تک پہنچائیں، اور آپ اعلان نہیں کر سکتے یا اعلان کرنے کے بعد بندے تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اس کو آپ صدقہ کریں گے اور نیت کریں گے اصل مالک کی، کہ جس مالک کی وہ چیز ہے اس کو ثواب ہو جائے۔ اور اگر کبھی وہ مالک مل گیا اور آپ کو نے اس کو بتا دیا تو اب دو باتیں ہیں، یا تو اس سے اپنا حصہ معاف کرائیں گے یا اس کو اپنی جیب سے پیسہ دیں گے، صدقہ آپ کا ہو گیا۔ یہ کسی کی چیز اٹھانا کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے بھائی۔ تو صحیح میں کبوتروں کو ناپ کے بیٹھے رہو تھے، آپ کو مفتی صاحب آ گئے، یہ آپ کے پاس پرچیاں آ رہی ہیں۔ مفتی صاحب لڑکے بازی کی عادت سے بچنے کا وظیفہ اور کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ یار لڑکے بازی تو چھوڑو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ملعون من اتی امرأة فی دبرها، فرمایا جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی اس طرح کا منہ کالا کرتا ہے تو میں نبی اس شخص کو ملعون قرار دے رہا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ تو کسی اور معاملے کو دیکھتے ہیں، یہ تو لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ کی حدیث ہے کہ اگر اس طرح کی بد نظری سے دیکھا بھی جائے گا نا تو دیکھنے اور دکھانے والوں دونوں کو اللہ نے لعنت کی ہے۔ چھونا، ہاتھ لگانا اور آگے کے معاملات جانا تو دور ہے۔ قرآن کریم نے جو زنا سے منع کیا ہے نا اس کی تعبیر بڑی لطیف ہے، فرمایا لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا الزنا نہیں ہے کہ زنا نہ کرو، یوں نہیں ہے، زنا تو نہیں کرنا لیکن لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو یہ تو زنا سے بھی تو اوپر کا درجہ ہے۔ اس کے لیے تو بعض علماء کا اس پہ اختلاف ہے کہ اس کو شریعت اسلامیہ میں جو قاضی ہوگا وہ کیسے سزا دے گا، کیا گردن قلم کریں گے یا اس کو دیوار سے گرائیں گے یا اس کو پہاڑ کے کسی اونچی چوٹی پہ ٹھہرا کر قاضی وقت گرانے کا حکم دے گا؟ کہاں جائے گا؟ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں بھائی۔ باقی رہ گیا ان برائیوں سے بچنے کا وظیفہ، تو زین للناس حب الشہوات والی جو آیت ہے سورت آل عمران کی، اگر اس کو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس طرح کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، بھائی میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زیارت کرائے، لیکن یہ ترتیب آپ نے ٹھیک نہیں لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ صرف صاد ڈالا ہے آپ نے،
کیوں؟ سواد کا کیا معنی؟ سواد کے تو کئی معنی ہے، اس معنی میں آپ کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ آپ پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی حضور کا نام آئے مکمل درود پڑھنا چاہیے اور مکمل لکھنا بھی چاہیے. میں آپ کو ایک بات سناؤں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہے آج دنیا میں پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث کی کتاب کے جو مؤلف ہے مولانا زکریا، پہلے لقب شیخ الحدیث اس دھرتی پر انہیں ملا تھا. حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ ایک محدث کی عادت تھی کہ وہ جب حدیث تحریر فرماتے تھے تو حضور علیہ السلام کے نام پہ سلعم لکھ دیتے، صاد لام عین میم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک شروع والا لفظ اکٹھا کر دیتے. نبی علیہ السلام کی خواب میں اس محدث کو زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تیری سیاہی کم پڑ جائے گی اگر تو میرے نام پہ درود لکھ دے گا. کہ خواب میں حضور نے فرمایا، کہتے صبح اس نے اٹھ کر توبہ کی اور ہر جگہ مکمل لکھ دی. تو آپ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی مانگتے ہیں، وظیفہ بھی آپ نے اس کا مانگا ہے، اور نبی کے نام پہ آپ نے صاد لکھ دی ہے. شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میں آپ پر بدگمانی نہیں کرتا، لیکن آئندہ کام نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مکمل درود لکھنا اور پڑھنا چاہیے. بلکہ محفل کے اندر حضور نے فرمایا بخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا تمہیں کنجوس دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کنجوس؟ فرمایا جی ہاں. کہا جس کے سامنے میرا ذکر اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے یہ بخیل اور کنجوس ہے. ہم کنجوس مکھی چوس اس کو کہتے ہیں، وہ جو خرچ کرنے میں تھوڑا بخل سے کام لے. صرف وہ کنجوس تھوڑی ہے، یہ بھی کنجوس ہے. کئی کنجاسین ہیں بھائی، کئی کنجوسوں کی جمع آئی ہوئی ہے یہاں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مکمل درود پڑھیں. وہ سب اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو کیسے پتا ہوگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ بھائی وہاں جب حضور کی زیارت ہوتی ہے نا، وہاں پرفیکٹ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں جن سے جن کی زیارت کر رہا ہوں 100% بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے بتانا نہیں پڑتا. کوئی بزرگ بھی تو خواب میں ہو سکتے ہیں، جی ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے دماغ میں نبوت آئی، نبوت کا خیال آیا اور آپ جس شخص سے ملے ہیں، بس وہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ میری شکل خواب میں بنا کے کسی کے پاس آ جائے. تو شیطان تو اس مسئلے میں بین میں ہے. تو آپ نے جس کو بھی دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم اس کو، بھائی بعض اوقات زیارت رسول جس کو ہوتی ہے، کبھی خوشخبری ہوتی ہے، کبھی تنبیہ ہوتی ہے، کبھی ناراضگی ہوتی ہے. زیارت رسول کی کئی اقسام ہیں. خوشخبری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، حضور سے کوئی بات سن لی، نبی پاک کو دیکھ لیا. تنبیہ ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت لوگ نہیں کرتے، چہرہ مبارک سے نیچے یا کمر مبارک کی سائڈ کو دیکھتے ہیں. تنبیہ ہے کہ تمہاری داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہو، میرے اسی مسجد میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، مجھ سے بیعت بھی ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں. زمانے میں وہ بچہ پڑھتا تھا، غالباً کوئی تیسرا درجہ تھا اس کا یا دوسرا درجہ تھا. اب تو ماشاءاللہ مولوی مفتی ہے. اس کو میں نے کہا بھائی آپ داڑھی پوری کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی تھی، اس نے کینچی ایک دن لگوائی، انہوں نے داڑھی رکھ لی. ماں کو خدائے پاک ہدایت دے، اس کی امی کو، اس نے اسے کوئی اوپر نیچے باتیں کر کے داڑھی کٹوا دی. جو ہمارے ڈی اے خان کا ایک رواج ہے نا، بھئی داڑھی وڈی ہوئے تو زال نہیں ملتی. میں کو زالیاں ملے اسی داڑھی دے پیچھے، تو ساتھ میں داڑھی ہوئے تو زال نہیں ملتی. کیسی دنیا میں لوگ بات کرتے ہیں. تو اس کی داڑھی اس نے کٹوا دی. جب اس نے داڑھی رکھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور جب اس شخص نے داڑھی کاٹی تو پھر بھی حضور کی زیارت ہوئی، لیکن چہرہ مبارک کی نہ ہوئی. اب یہ بندہ مجھے میسج پہ لکھ رہا ہے. اس زمانے میں SMS تھے، استاد جی میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اس دفعہ، اور زیارت میں مجھے قبر مبارک کی زیارت ہوئی ہے، کمر مبارک، پیٹھ مبارک. مجھے نہیں پتا تھا اس نے داڑھی کٹوائی ہے، لیکن میں نے تعبیر کے علم میں پڑھا ہوا تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا بندہ کوئی سنت کے خلاف کام کرے یا خلاف ورزی ہو نبی علیہ السلام کے حکم کی، یا داڑھی مبارک کے ساتھ ایسے معاملہ ہو تو پھر تو یہ. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ داڑھی ہے یا کپی گئی ہے؟ کہتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا جو خواب ہوتا ہے نا اس میں بندہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا کیا رہا ہے. رات کی بات آپ کو سناؤں، رات میں سرگودا چک 85 میں تھا.
تو راستے میں جاتے ہم قائد آباد میں رکے، شدید بارش تھی رات کا، تو ادھر رکے تو مجھے بھائی شعیب نے کہا، مجھ سے بیعت ہے وہ، انہوں نے کہا استاد جی میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے آپ سے ملنا ہے، خصوصی ملنا ہے۔ میں نے کہا جی رک گیا میں نے کہا بھائی ایسی جگہ میں رکو جہاں بارش ہے، تو انہوں نے پیٹرول پمپ کی اس چھت والی جگہ کے نیچے ہمیں ٹھہرایا۔ میں نے کہا جی بولیے، انہوں نے کہا جی میرا ایک خواب ہے، اس کو اللہ پاک خوش رکھے، اس نے جو خواب سنایا نا تو اس کے ساتھ 2 لڑکے اور ٹھہرے تھے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں ان سب کے سامنے تعبیر دے دوں؟ انہوں نے کہا دے دے میرے اپنے۔ میں نے کہا آپ سے امی ناراض ہے؟ 2 منٹ کے لیے تو بالکل اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے کہا جی امی ناراض۔ آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا تیرے خواب نے، ماں راضی کر لے آئندہ یہ خواب ایسے نہیں ہو۔ خواب پتہ کیا تھا؟ کہ میں احرام پہن کے مکہ مکرمہ جاتا ہوں، اور حرم کعبہ میں جب جاتا ہوں نا تو میں نے سر جھکایا ہوتا ہے، جیسے ہے کہ سر جھکاؤ اور سر اٹھاؤ اور کعبے پہ نظر پڑے اور دوسری آنکھ جھپکنے سے پہلے جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں قبول ہے، یہی ہے نا؟ تو کہتے ہیں میں سر جھکا کر جب اندر گیا نا اور یوں سر اٹھایا تو کعبہ سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے کہا ماں باپ کی ناراضگی ہوتی، تو اس نے کہا کہ جی امی ناراض ہے۔ پھر وہ تھوڑی سی کہنے لگا نہیں وہ وجہ چھوٹا بھائی فلاں۔ میں نے کہا کوئی وجہ بھی ہو یہ نہیں ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جا کر ماں کو منا لو۔ کفر اور شرک کا حکم اگر ماں نے کیا نا اس کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ آپ ہر بات اس کی مان سکتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بعض حضرات نے لکھا کہ ان کی قبر چائنا میں، اور بعض کہتے ہیں نہیں عرب میں، بہرحال بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں ذات بنتے ہیں، ماموں قبیلے سے، ان کو حضور کے ماموں کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا جو کسی صحابی کو نہیں فرمایا۔ حضرت سعد نے ایسے تیر چلائے نا، ایک دوسرا تیسرا کفار کے مقابلے میں، اور تیر ایسا تھا جو چلتا تھا تو وہ نشانے پہ جا کے لگتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ فرمایا یا سعد ارم فداک ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان سعد، یہ تیر چلاتے رہنا۔ یہ جملہ حضور پاک کو صحابہ تو کہتے تھے کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، نبوت نے اگر کسی کو کہا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ۔ جب یہ ایمان لائے نا تو ماں نے بڑے ناز اور نخرے سے انہیں پالا تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تو ماں نے بڑی ایک ایک چیز بچے کی مانی تھی، تو ماں کو امید تھی کہ یہ میرے کہنے پہ کلمہ چھوڑ دے، تو ماں سمجھاتی رہی، کہتی رہی، ڈانٹتی رہی، غصہ، ناراضگی، اور ایک دن پورے فیملی کے سامنے ماں نے 3 قسمیں اٹھائیں، لا آکل ولا اشرب ولا استظل، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ سعد کلمہ چھوڑ، چوک میں آ کے بیٹھ گئی ماں، دھوپ کے اوپر، چوک تھی اب کوئی گھر کی جگہ، جس جگہ وہ دھوپ، اب حضرت سعد روئے جا رہے ہیں، منت ترلا ہر، ماں نے نہیں، بیٹھ گئی، گویا بھوک ہڑتال، پیاس ہڑتال اور سائے کی ہڑتال بھی کر لی۔ اب اس مسئلے پہ حضرت سعد کو سٹینڈ لینا پڑا، ٹھیک ہے کہ کفر اور شرک کی بات ہے نا، کہ دین چھوڑ دے، حضور کی محبت چھوڑ دے، تو یہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو ڈٹ گئے کہ امی کھانا ہے کھانا کھاؤ، پینا ہے پیو، سائے میں بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، میں نے اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت سعد نے، ماں پھر بھی بیٹھ رہی، تو قرآن پاک کی آیت ہوتی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اے بندے اگر تجھے تیرے ماں باپ کفر اور شرک کا حکم کریں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کر لے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھائی کرنی۔ میں نے یہ رات اسے آیت پڑھ کے سنائی، میں نے کہا ماں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا۔ پھر میں نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بتایا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، پڑھا کہیں نہیں ہے، بڑوں سے سنی ہوئی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت سندھی کی والدہ اس وقت زندہ حیات تھی جب حضرت سندھی سکھ مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے، پھر حافظ عالم بنے اور ایک فاضل اجل بنے، اور پھر حدیث پڑھانے کے محدث بنے، تو اپنے شاگردوں کو رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، اور ماں بوڑھی تھی، بالکل بڑھیا، وہ سہارے پہ آتی کسی ڈنڈے سوٹے پہ اور ان کی کلاس میں آ جاتی، اور یہ ماں کو دیکھتے تو ماں اپنی جوتی اتار کے مارنا شروع کر دیتی، اور یہ حدیث کی کتاب ایک طرف رکھتے اور سر جھکا دیتے، ماں مارتی مارتی مارتی، بڑھیا ہے اب کتنی مارے گی، وہ تھک جاتی، تو سر اٹھاتے، ان کا جوتا جھاڑتے، پاؤں میں پہناتے، شاگردوں کو کہتے آپ بیٹھو میں امی کو گھر چھوڑ کے آ جاؤں۔ وہ اپنے عمل سے بتاتے تھے کہ امی آپ کا دین آپ کا ہوگا، مجھے میرے نبی کی تعلیمات یہ ہے۔
میں نے کہا ماں ماں ہوں. بہرحال اس کو اللہ پاک خوش رکھے, انہوں نے رات جا کے منایا ہے. میں نے اسے پھر رات کہا, میں نے کہا میں ایک بات کہوں. کہتے جی آپ کہیں. میں نے کہا تم خوش قسمت ہو, تمہاری موبائل میں امی کا نمبر ہے. کہتے جی. میں نے کہا میری موبائل میں ماں کا نمبر نہیں ہے, نہ امی کا نمبر ہے نہ ابا کا نمبر ہے. میرے ماں باپ اس وقت فوت ہو گئے جب میرے پاس موبائل تھا ہی نہیں. چلو ابا جی سے 2 مرتبہ فون پہ بات ہوئی, ماں سے تو فون پہ کبھی بات نہیں ہوئی. میں نے کہا میں تو ترستا ہوں میرے فون میں میری امی اور ابا کا نمبر آئے. تم تو خوش قسمت ہو. آپ لوگوں کے بھی جس شخص کے موبائل میں ماں باپ کا نمبر موجود ہے نا, اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے اس دھرتی کا. ورنہ مجھے تو قبرستان جانا ہوتا ہے ماں باپ سے ملنے, آپ گھر میں جا کے مل لیتے ہیں. خوش قسمتی. جمعہ کے دن حدیث میں ہے کہ جس کے اماں ابا فوت ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا, وہ جمعہ کے دن ان کی قبر پہ جائے, ہر جمعے جائے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سے 2 اجر ملتے ہیں. من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ وکتبت برا. معجم الاوسط نے امام طبرانی نے لکھا, معجم الصغیر میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جہنم سے بری لکھا جائے گا اور تمام گناہوں کی معافی لکھی جائے گی, صرف قبر پہ جانے کی وجہ. زندہ کی خدمت تو اپنی جگہ. تو میں نے رات اسے یہی بتایا. یہاں بھی آپ کو یہ بات بتا, خواب میں بندے کا معاملہ نظر آ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے یہ بھی خواب میں تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ تم نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں چہرے کی داڑھی کا کاٹا ہے تب یہ. تو اس بچے نے مجھے یہ بات بتائی, وہ جو بات میں کر رہا تھا. پھر اس نے توبہ کی. توبہ کے بعد پھر زیارت ہوئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیارت میں چہرے کی زیارت ہوئی. اور چہرے کی زیارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانی کی بالٹی دی ہے, 5 پانی کی بالٹیاں, جاؤ غسل کر. کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نماز میں سستی ہے. کہتے جی واقعی سستی ہے, کیونکہ حدیث پاک میں نہیں ہے جو 5 نمازیں 5 نہر میں غسل کے مترادف ہیں, جو 5 مرتبہ دن میں غسل کرے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں ہوگا, تو میں ان کی طرف اشارہ ہے. تو خواب میں بندے کو کھل کے آ جائے. اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آپ کو بعض اوقات نظر آئے گا جس کو غصہ کہتے ہیں, ناراضگی کہتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نبوت کے چہرے پر کوئی تکلیف نظر آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نظر آئے, نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب میں نظر آئے, تو اس کے آپ کے اپنے اعمال ہیں جو متشکل ہو کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. تو وہ ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت سی چیزوں کا معاملہ ہے بھائی خواب کا. تو اس لیے خواب کے معاملے کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا, پتہ چلتا ہے. اور پھر جب آپ اٹھ کے بیٹھیں گے نا, زیارت نبوی کا ایک خاص وصف ہے جو اس وقت بندے کو سمجھ آئے گی. جتنی تھکاوٹ کی نیند آپ سوئیں, اگر 10 منٹ میں اس نیند کے اندر آپ کو حضور کی زیارت ہوئی ہے, ایسے لگے گا جیسے آپ 8 سے 9 گھنٹے کی نیند کر کے فریش اٹھے. آپ طبیعت ایسے فریش ہوتی ہے نا جیسے فریش ہونے کا حق ہو, کوئی تھکاوٹ وکاوٹ کوئی تکلیف, ایسے خوشی سے بندہ اٹھتا ہے کہ اس خوشی کا مقابلہ اس دھرتی پہ نہیں کیا جا سکتا. خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ بتا دیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہم صلی علی محمد صلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی قبر محمد فی القبور. ایسے ہی ہے نا. بہرحال یہ روایت ہے, اگر اس طرح کا درود پڑھیں تب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے, درود ابراہیمی پڑھیں تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تب بھی حضور کی زیارت ہے. بل زیارت ہو جاتی ہے, اپنے اپنے طلب کی بات ہے. لائیے کتاب کہاں ہے, یہ کتاب کے بارے میں سوال ہے. یہ سوال ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کی کتاب قاتل عمار کون پر کچھ حضرات نے کہا ہے کہ یہ جمہور کی رائے کے خلاف ہے, اس لیے اس کی تردید کرتے ہیں, آپ ہمیں تفصیل سے جواب دے دیں. یہ کتاب ہے قاتل عمار کون. اس میں لکھی ہوئی ایک روایت جمہور محدثین کرام علماء کرام جمہور اہل سنت والجماعت جس کے اوپر اتفاق ہو امت مسلمہ کا, اور وہ ہمارے اکابر علماء کرام سے بات محل نہ کھاتی ہو, آپ ثابت کر دیں. ہر ایک حوالے پر مجھ سے 1 لاکھ روپے انعام لیں. پروپیگنڈے کا دنیا میں جواب ہی کوئی نہیں ہے جو جھوٹ بولے. تو میں اس کی ایک ایک سطر کا ذمہ دار ہوں. میں نے لکھا ہے تو میں ایک ایک سطر کو جانتا ہوں. لیکن کوئی جھوٹ بولے, پروپیگنڈا کرے, جس بندے کو پتہ ہی کوئی نہ اس کو جا کے کوئی پٹی پڑھا دے, تو دیانت کے تقاضے کے خلاف ہے. ملتان کے ایک مدرسے کے عالم دین ہے, پرسوں انہوں نے
میرے خلاف واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا, اسی کتاب کا نام لے, میں نے براہ راست ان کو کال کیا. یہ نہیں ہے کہ میں وڈرالنگ پوزیشن پہ آیا. مجھے اگر ان کی طرف سے اجازت ہو تو میں آپ کو ان کا ریکارڈنگ سنا دوں, لیکن وہ مطالعہ کر رہے ہیں اس لیے میں چپ ہو گیا ہوں, میں ریکارڈنگ نہیں نشر کر رہا. میں نے کہا حضرت آپ نے میری کتاب پہ لکھا ہے؟ کہ جی لکھا ہے. میں نے کہا آپ نے میری کتاب پڑھی ہے؟ کہتے کچھ پڑھی ہے. میں نے کہا حضرت اتنے بڑے عالم دین ہیں آپ, اور کچھ پڑھ کے آپ نے فیصلہ دیا کہ دیانت کے تقاضے کے مطابق آپ پورا پڑھیں اور پھر آپ کوئی بات فرماتے نا. یار یہ کوئی بات ہے؟ کسی کی رد کرنا ہے تو پہلے اس کو پورا تو پڑھو, وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ادھر ادھر کا آپ پڑھ کے آپ بات کرنا شروع کر دیں گے. یہ میں نے اس بندے کے خلاف بات لکھی ہے جس کو نہ علم کے ساتھ کوئی واسطہ ہے, نہ دین کے ساتھ کوئی واسطہ ہے, اور وہ انجینئر بنے ہوئے دنیا میں صحابہ کو بک بک کر رہے ہیں. ہم نے چوٹ ادھر ماری ہے, تکلیف کسی اور کو ہو رہی ہے, میرا تم سے کوئی واسطہ آستہ بھی نہیں ہے. یہ بات میں نے اس کے خلاف لکھی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے, جو حضرت معاویہ کے لیے جملہ کہہ رہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو حضرت علی کا ساتھ دے کر حضرت معاویہ سے قتال کرتا. میں نے اس لعنتی کو جواب دیا کہ بھائی تم اپنی عقل استعمال کرو. تم یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کرام میں لڑائی پڑ گئی تھی, کافروں کی سازش تھی, تو اس لیے اگر میں وہاں ہوتا تو میں صلح کرا دیتا. یوں کہہ دو نا, دو بندے لڑ پڑے تو میں کہتا میں اس کا ساتھ دیتا, اس کا میں نے تم لڑائی کے ساتھ ہو. بھائی دو بھائی لڑ پڑے ہیں تو بہتر ہے کہ میں اس وقت ہوتا تو صلح کرا دیتا, یوں کہنا چاہیے. یار دو بڑوں کے اندر لڑائی کی بات کوئی بری نہیں ہے, لیکن دیکھا جائے گا کہ معاملہ ہے کیا. دو نبی لڑائی ہوئی ہے, دو نبیوں کی. قرآن کریم میں یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن پاک کے 30 پاروں میں 28 پاروں میں ذکر ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات ہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں قرآن کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, وہ ان سے لڑے ہیں جن کو خود مانگا ہے. ہارون اخی اشدد بہ اذری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ میرا بھائی ہے, مجھے نبی بنا کے دے دے, ہم دونوں بھائی اکٹھے مل کے دین کی خدمت کریں گے. اللہ نے نبوت دے دی اور فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ پڑھ لیں. اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر ایک بار پھر احسان کر دیا. اس نبی کے ساتھ لڑا. لڑائی کیسی ہے دونوں بھائیوں کی؟ داڑھی مبارک کو پکڑا اور سر کے بال پکڑے. تو دوسرے بھائی کو یہ کہنا پڑا یبن امّا, اے میرے ماں جائے بھائی, ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں. لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میری داڑھی چھوڑ دے, میرے سر کے بال چھوڑ دے. معاملہ یوں نہیں ہے. یہ لڑائی اللہ کے قرآن میں ہے, ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا, کسی صحافی کا کالم نہیں پڑھ رہا, کسی اینکر کا کلپ نہیں پیش کر رہا, عرب کا قرآن پیش کر رہا ہوں جس کے اوپر آپ کو اور میرا ایمان ہے. کوئی جرت کرے لڑائی اس لڑائی پر فتویٰ لگائے, کیا کہتے ہیں لڑائی ہوئی پھر صلح ہو گئی. میں نے کہا حضرت علی حضرت معاویہ میں لڑائی ہوئی, پھر صلح ہوئی, پھر بھائی چارہ ہوا, پھر محبت ہوئی. یہ کہاں جائے گی؟ تمہیں صرف وہ لڑائی نظر آتی ہے, صلح نظر نہیں آتی. اس کتاب میں اس کے دلائل ہیں. جس نے پڑھا بھی نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ میری کتاب پہ تبصرہ کرے تو مجھے ہنسی آتی ہے. میں اس کو سیریس نہیں لیتا, میں انجوائے کرتا ہوں. میں نے ان مولوی صاحب سے کہہ دیا ہے کہ حضرت آپ مطالعہ فرمائیں اور پھر مجھے بتائیں. میرے دماغ کے مطابق انہوں نے نہ میری کتاب دیکھی ہے نہ میری کتاب پڑھی ہے, کیونکہ اس وائس کلپ میں موجود ہے, ان کو میری کتاب کا نام ہی نہیں آتا کہ وہ کتاب کا نام کیا ہے جس پر وہ رد لکھ رہے ہیں. جب یہ حال ہو, پتہ ہی نہ ہو کہ کتاب کا نام کیا ہے. میں نے کہا آپ نے میری کتاب پہ, ہاں آپ نے فیہ بغیہ والی کتاب, فیہ بغیہ والی میری کوئی کتاب نہیں ہے. کتاب کا نام ہے قاتل عمار کون. جب کتاب کا نام ہی نہ آیا اس مولوی صاحب کو, میں اس کا تبصرہ مانوں. ایک اور بندے کی بات سناؤں. ہمارے بھائی عمر کو اللہ پاک سے جزائے خیر دے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب فلاں عالم دین نے مجھے کال کیا اس دن 35 منٹ, اور 35 منٹ کال کر کے اس نے کہا مفتی صاحب کتاب ٹھیک نہیں. کہتے ہیں میں نے اسے کہا مفتی صاحب نے کتاب پڑھی تھی نا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں تو 27 صفحے پڑھے ہیں. اس کتاب کے 300 صفحات ہیں. جو بندہ 27 صفحے پڑھ کے 35 منٹ کی کال کر دے, کم از کم 27 منٹ کی کال ہوتی نا, چلو 1 منٹ پہ 1 صفحہ بنتا, تو اس کے اوپر میں کیا بات کہوں حضرت, کس کو کہوں. اس کتاب پر سندھ کے ایک وکیل میرے پاس تشریف لائے ہیں, بھائی فرحان لغاری, ایڈوکیٹ ہے, دین کا علم بھی اس بندے کے پاس ہے, عربی زبان بھی حل کر سکتا ہے قرآن اور حدیث میں, اور اس کے پاس یہ برٹش لا کا بھی علم ہے. میں واقعی گفتگو میں اس شخص سے متاثر ہوں خود.
اس کے پاس اتنی زبردست وے آف ٹاکنگ ہے، اللہ اس نوجوان کی زندگی میں برکت دے۔ میرے گھر تشریف لائیں اور مجھ سے 1.5 گھنٹہ اس کتاب پر گفتگو کی ہے، 1.5 گھنٹہ۔ یہ آن لائن یوٹیوب چینل پر میرے نام سے موجود ہے۔ 1.5 گھنٹہ اس کتاب، اس کے حوالہ جات پوچھے، پورا پڑھ کے، اور واقعی اس بندے نے کتاب پڑھی تھی، اس کے سوالات سے لگتا تھا کوئی 20-22 سوال ہوئے ہیں 1.5 گھنٹہ میں۔ آپ اس کلپ کو سنے مطمئن ہو کے اٹھو، اس نے کہا حضرت مزہ آ گیا، مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ میں یوں سمجھوں، اب میرا دل تشفی میں آ گیا، تسلی میں آ گیا۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے، یہ اگر اس کتاب کو آپ دیکھیں جو اس دفعہ ہم نے اس کا نیا طبع آیا ہے نا، میں آپ کو اس کی پوری ترتیب دکھا دوں۔ یہ طبع ہفتم ہے، 7ویں مرتبہ چھپ رہی ہے، یہ مارچ 2026، یہ ابھی چھپی ہے، پچھلی دفعہ چھپی تھی جنوری 2026 میں، وہ تھی 150-200 صفحات پہ، 24 سوال تھے اس میں۔ اس کے اوپر ساتھیوں نے کوئی سوالات کہ نہیں یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے۔ مجھے پھر ساتھیوں نے ان کے سوالات اکٹھے کر کے دیے، تو ہم نے 16 سوال کے جواب مزید اس میں لکھ دیے۔ اب اس میں 40 سوال کے جواب ہیں، جو اعتراضات ہو رہے ہیں نا ان کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں ایک ایک چیز کا جواب ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے نہیں لکھی، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے اس میں 7 حوالہ جات دے دیے ہیں، آپ 7 حوالہ جات پڑھ لیں۔ صفحہ نمبر 166، 167، 168، 169 کے اوپر پوری ترتیب ہے۔ یہ قاضی صاحب کا پہلا حوالہ، دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ، چوتھا حوالہ، 5واں حوالہ، چھٹا حوالہ، 7واں حوالہ، اور یہ صفحہ نمبر 172 تک 7 حوالوں سے ہم نے دکھایا کہ ہم نے اکابر کی بات کو مانا۔ اچھا یہ بات صرف میری نہیں ہے، اس میں کوئی ایک سطر بھی میری نہیں ہے، یہ اکابر کی ہے، یا قرآن کی آیت ہے، یا حضور پاک کی حدیث ہے، یا صحابہ کے اقوال ہے، یا محدثین کرام کی بات ہے، میں میری کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو پریشانی ہے نظرات کو، یا میں اپنی رائے دیتا ہوں، اس میں کوئی اپنی بات لکھتا، میں کہتا ہوں مجھے یوں نظر آیا، آئی سی یوں، اور انی آرا یوں، میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، اس میں ساری ان حضرات کی بات ہے جو ہمارے اکابر ہے۔ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر، ان کی یہی بات ہے، امام اہل سنت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ، مولانا میر محمد میالوی ان کی یہی بات ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی ان کی یہی بات ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے مایہ ناز شخصیت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہی بات ہے، حضرت مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہی بات ہے، مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ، یہ جتنے ہمارے اکابر، مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے روافض پہ کام کیا، ہمارے استاد حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، ان کی یہی تحریریں لکھی ہوئی۔ اصل میں تو حیران ہوں دنیا میں۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ جو انجینئر کا اعتراض تھا، اس پر جو جواب آیا ہے، یہ اردو زبان میں اس دھرتی کی پہلی کتاب ہے، اس پر اردو زبان میں آج تک جواب موجود نہیں تھا، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، یا مختلف کتابوں میں ہے تو تھوڑا سا ہے، 1 صفحہ ہے، 1.5 صفحہ ہے، 2 سطریں ہیں، 5 سطریں ہیں، 10 سطریں ہیں۔ ہم نے ان پورے حوالہ جات کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں دیا ہے، تو شاید نئی بات ان کے سامنے لگتی ہے، حالانکہ نئی نہیں ہے، پرانی۔ یہ نواں مسئلہ ہے صاحب، نیا مسئلہ، میں کہتا ہوں بھائی نیا نہیں ہے، آپ کے سامنے لایا ہے۔ یار میں ایک حدیث سنا ہوں جو آپ نے نہ سنی ہو تو آپ کہیں گے نئی حدیث ہے، حدیث نئی تھوڑی ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کی ہے، 14 سال پرانی ہے۔ بھائی اگر اس پر شوق ہے نا کسی اہل علم کو، کسی سنجیدہ بندے کو، مجھ سے بات کر لے، میں زندہ سلامت موجود ہونا، مجھ سے بات کر لیں، میں آپ کو غلط فہمی کو دور نہ کروں تو آپ کہنا، یا آپ مجھے قائل فرما لیں دلیل کی دنیا میں کہ یہ بات غلط ہے، میں اعلانیہ رجوع کروں گا، آؤ اس سے بڑا اوپن فورم میں آؤ، اور کیا دوں؟ میرے سامنے براہ راست بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ لکھنے کا کیا مطلب، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لکھنے کا کیا مطلب، سوشل میڈیا پہ ہی ہو کرنے کا کیا مطلب؟ بندہ موجود ہے، زندہ سلامت موجود ہے، آن ایئر موجود ہے، آپ تشریف لائیے اگر آپ واقعی اہل علم ہیں اور سنجیدہ ہیں اور آپ اہل حق ہیں۔ کوئی ضدی ہے، اس ضدی سے میری کوئی بات نہیں، ضدی اور انادی جانے اور وہ ایک شاپر اور شاپر دریا سندھ میں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کوئی واقعی اہل علم ہے، صحابہ کو حبدار، دلدار، وفادار، جانثار، تابعدار ہے، اور اس کو صحابہ کرام کا احترام ہے، بات کرنا چاہتے آ جائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما جگر آزمائے، میں اسے کب پیچھے ہٹتا ہوں؟ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جا رہا ہے، یہ سوال لکھنا یا اس طرح واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانا، یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں 2-4 جملے کہتے ہیں نا، بھائیو یوں بات نہیں چلے گی، مرد بنے، مرد علمی مرد بنے، براہ راست مجھ سے بات کریں۔ کوئی بزرگ عالم دین ہے، وہ میرے پاس نہیں آ سکتے، میں ان کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں،
اور کوئی نوجوان ہے وہ میری ہم عمر ہے تو وہ میرے پاس آئیں، میں انشاءاللہ ان کی عزت احترام بھی کروں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا اور ان کو علمی کھانا بھی کھلاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ پرچی کس نے بھیجی تھی؟ کہاں ہے یہ قاتل عمار کی پرچی؟ کس بھائی کی طرف سے آئی تھی بتائیں، میں آپ سے لڑتا نہیں ہوں، ان سب آپ کی طرف سے؟ دیکھیں بھائی، چلو شکر ہے بندہ موجود ہے۔ جس نے بھی کہا ہے نا بیٹا، آپ انہیں کھلا کھلا جا کے کہیں، پھر میں ذمہ دار ہوں، درمیان میں ضمانت لیتا ہوں، اہل علم ہے تو وہ آ جائے بات کریں، کہ مجھے بلا لیں۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ اس طرح کسی کی تردید نہیں کر سکتے، آپ بے فکر رہیں۔ جو دلیل ہوتی ہے نا وہ اپنی طاقت پہ ٹھہری ہوتی ہے، اس کو ویل چیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کو جو ہے نا لاٹھی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے قدموں پہ اور اپنی طاقت پہ ٹھہرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیز آگے بڑھے گی۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔